नुकसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। कल शंघाई तावन तंजीम का सरबराही इजलास है और कल के दिन ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक के अंदर एहतजाज की कॉल दे रखी है। अब सवाल यह है कि एक साइड पे शंघाई तावन तंजीम का इजलास है, 27 साल बाद पाकिस्तान को यह मौका मिला है और पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को देख रही है, और दूसरी साइड पे उसी डी चौक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कल पहुंचेंगे और वहां पे जाहिर है वो नाराबाजी भी करेंगे, पुलिस या फौज उनको रोकने की कोशिश भी करेगी, इजाजत दे दी जाए। तो अगर ये इजाजत दे दी जाए तो आखिर उसके अंदर हक क्या है? इससे पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हो सकता है, खराबी तो कोई नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट भी डट गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी डट गई है, और अल्टीमेटली कल होगा क्या, एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जो आईनी तरामीम है उसकी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज भी हुआ है, और आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से ये अंदिया आया है कि इसके ऊपर इत्तफाक राय हो चुका है और ऐसा लगता है कि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो क्या वाकई करीब पहुंचे हैं, ये प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और नईम हैदर पंजौता साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। अफनान साहब देखिए, बड़ा सिंपल सा एक मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की इजाजत दे दी जाए। आप डॉक्टर को इजाजत दे दें या उनकी हमशीरा को इजाजत दे दें, उसमें हर्ज क्या है? उस वजह से इतना बड़ा बहरान क्यों पैदा कर रहे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि ये जो कानून बनाए जाते हैं वो तमाम लोगों के लिए बनाए जाते हैं। वो इस तरह तो नहीं हो सकता कि वो किसी एक बंदे के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए। अब इनके साथ ये, जब हम लोग अंदर थे तो ये बोलते थे कि जी जेल मैनुअल ये कहता है, जेल मैनुअल वो कहता है। अब जब अपनी बारी आई है तो कह रहे हैं कि जी वह मुलाकात करा दे। 1000 से ज़्यादा मुलाकातें इनकी हो चुकी हैं, वरना जेल मैनुअल के मुताबिक आपकी हफ्ते में 1 मुलाकात होती है। तो अब उसके, और फिर उसको जो है वो SCO समिट के साथ लिंक भी किया हुआ है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये ब्लैकमेलिंग है, इसको इसी तनाजुर में देखना चाहिए। ये अगर इनमें हुब्बुल वत्ती नाम की कोई चीज़ मौजूद है तो इनको चाहिए कि ये एक इतना बड़ा आलमी इवेंट हो रहा है, उसको ख़राब करने के बजाय उसके अंदर कोई अच्छा हिस्सा डालते। मगर बदकिस्मती से जो है ये इनका रोल हमेशा से यही रहा है, चाहे वो पाकिस्तान की सियासत हो, पाकिस्तान की मईशत हो, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस हो, उनको तबाह करने के लिए बाकायदा एक स्कीम के तहत जो है वो काम किया जाता है। जब मुल्क वज़ारत उज़्मा से उतरे तो फरमा रहे थे कि जी मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। आप देखें, अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं किया। फिर इनकी ये ख्वाहिश थी कि जी हमारे ताल्लुकात जो हैं वो, जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं उनके साथ, सबके साथ ख़राब हो जाए, और इन्होंने उसको ख़राब करने की बड़ी कोशिश भी की और हुए भी ख़राब। लेकिन अब वो भी रिकवर हो रहे हैं तो उस बात की भी ज़ाहिर है तकलीफ तो है, और मईशत भी ठीक हो रही है, ये भी ठीक हो रहा है, और अब विद टाइम सियासत में भी बेहतरी आएगी। तो ये तमाम चीज़ें जब होंगी तो ज़ाहिर है फिर ये मुलाकात कराना एक बहाना है। ये इन रियलिटी तकलीफ इस बात की है कि मुल्क अगर सीधे रास्ते पे चल पड़ा, तरक्की हो गई तो इनको भूल जाएंगे। 30 अगस्त को यहाँ पे एहतजाज होना था, उस वक्त यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक एहतजाज चल रहा था, तो रात 3:30 बजे गंडापुर साहब के साथ टेलीफोन पे बात करवाई गई इमरान खान साहब की, सुबह 7 बजे आजम स्वाति साहब के साथ मुलाकात करवाई गई। तो क्या ये जेल मैनुअल के मुताबिक थी मुलाकात भी, फोन भी? जब उस वक्त हो सकता था तो आज क्यों नहीं हो सकता? देखिए, बात यह है कि अगर कहीं पे कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की वजह से कुछ हुआ था तो वो रोज रोज नहीं हो सकता। एक दफा हो गया, चले मामला आगे सेटल हो गया, ये तो रोजाना का मजाक बन जाएगा। वरना फलाना काम करो वरना आ रहे हैं, फलाना काम करो वरना आ रहे हैं, तो वो SCO हो रही है पाकिस्तान में आज ज्यादा हालात नाजुक हैं। बात ये है कि या फिर इस तरह करेंगे, जेल मैनुअल को ख़त्म कर दें, तमाम कैदियों को जो है वो जब उनका दिल चाहे उनको मिलने दें, जो उनको जो है वो जिस तरह खाने इनको मिल रहे हैं उनको भी दे दें, और जिस तरह मुशक्ति और इतनी सारी बैरकें मिली हुई हैं वो भी उनको दे दें। फिर एक कानून ही तब्दील कर देते हैं ना, जो जिस तरह की इनकी ख्वाहिशात हैं, वो जो बाकी सारे लोग हैं उनका क्या कसूर है? की रात ये लोग खुद कहते थे ये वाली बात। तो आज क्यों नहीं हो सकता सर? उस वक्त भी जेल मैनुअल की खिलाफवर्जी हुई ना, 3:30 बजे टेलीफोन पर राब्ता करवाया गया गंडापुर साहब से। मैं ये कह रहा हूँ कि कानून पे अमल दरामद ना होने का मतलब किसी एक टाइम पे ये मतलब नहीं है कि आप उसे बार बार कर सकते हैं। अगर इस तरह हुआ है तो नहीं होना चाहिए था। मेरा ये ख्याल है कि ये ब्लैकमेलिंग बंद होनी चाहिए,
ان کی 18 تاریخ کو تاریخ لگی ہوئی ہے, کوئی دنیا آسمان زمین پہ نہیں گر جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہونے جا رہا. یہ 18 تاریخ تک انتظار کر لیں, 18 تاریخ کو ملاقات ہو جائے گی ان کی. کورٹ نے بھی اس کے اوپر کہا ہوا ہے. پنجوتا صاحب ایسے 2-3 دنوں میں کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں میری آواز بار بار آ رہی ہے, پھر 16 ہے, 16 تاریخ کو ختم ہو جائے گی کانفرنس, 17 تاریخ کا ایک دن درمیان میں آئے گا, 18 تاریخ کو ملاقات ہو جائے گی. تو ایشو کیا ہے اس کے اندر؟ دیکھیں بہت شکریہ جوید چوہدری صاحب, آپ نے موقع دیا, میرے سوال کا خود ہی آپ نے جواب بھی دے دیا کہ 15 اور 16 کو کانفرنس ہے اور اس کے بعد بھی ملاقات ہو سکتی ہے. اچھا 15 اور 16 کو تو کانفرنس ہو گئی, 14 سے آپ نے یہ سمجھا کہ 14, 15, 16 یہ 3-4 دن جو ہیں مصروفیت کے ہیں. آپ مجھے یہ اس سوال کا جواب جو ہے لے کر ان سے دے دیں کہ 14 سے پہلے 3 سے لے کر 14 تک ملاقات کے اوپر کیوں پابندی تھی؟ کیا اس وقت ایسی کانفرنس تھی؟ کیا اس وقت جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر ایسی کانفرنس کا انعقاد کے حوالے سے وہاں پر تیاری ہونی تھی؟ یہ بہانے ہیں. پوری قوم اس وقت اضطراب کی صورت میں اور پریشان ہے. وہ جاننا چاہتی ہے کہ ان کے لیڈر جو ہیں, پاکستان کی جو سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, مسلم امہ کے لیڈر ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کی صحت کے حوالے سے اور ان کے اوپر تشدد کی جو اطلاعات ہیں ان کے حوالے سے وہ کنسرن رکھتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی فیملی یا وکلاء اور ساتھ ان کی ڈاکٹر ہے اس کی ایکسیس کروائی جائے. اس میں جرم کیا ہے؟ اور یہ پابندی لگانا اس سے واضح نظر آتا ہے کہ ان کے نیت کے اندر یا ایسا ہے جو چھپایا جا رہا ہے. تو ہم تو کہتے ہیں ہماری ایکسیس کروائی جائے. جو روکتا ہے وہ اپنا مائنڈ کلوز کر رہا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ ملک کے اندر جو ہے وہ لازمی یہ احتجاج کریں اور پھر ان کے اوپر جو ہے شیلنگ کی جائے, پتھراؤ کیا جائے, جلاؤ کیا جائے, گھراؤ کیا جائے, سارا کچھ ان کے اوپر ملبہ ڈالا جائے, ان کے اوپر گولیاں چلائی جائیں, ان کے اوپر شیلنگ کی جائے, سارا کچھ ان کے اوپر کیا جائے. اور پھر اس آڑ میں کیا آپ نے آ کر لیکن اس میں پنجوتا صاحب دیکھیں یہ پابندی جو لگی تھی نا, یہ غالباً میرا خیال ہے 7 اکتوبر کو لگی تھی, اور اگر آپ نے احتجاج کرنا تھا 8 کا دن تھا آپ کے پاس, 9 کا دن تھا, پھر آپ کے پاس 10 کا دن تھا, 11 کا, 12 کا, 13 کا, آج 14 تاریخ تھی. آپ کسی دن بھی احتجاج کی کال دے سکتے تھے. آپ سب کو چھوڑ کے آپ نے بھی 15 تاریخ کی کال دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہے اس کے اندر گڑبڑ ہو تاکہ ایک نیوز کریٹ ہو سکے انٹرنیشنل لیول. میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اوپر بھی بات کروں گا. آپ نے بات کی کہ 3 سے لے کر آپ نے احتجاج کیوں نہیں کیا. ایسی بات نہیں ہے. 3 سے لے کر احتجاج جو ہے ان دنوں کے اندر اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ سب سے پہلے ہم نے عدالت سے رجوع کرنا تھا کہ عدالت سے ہمیں کوئی ایکسیس کے حوالے سے کوئی چیز مل جائے. میرے بھائی انتظار حسین پنجوتا جس نے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ایکسیس دی جائے, اس کو اغوا کر لیا گیا. پھر ان کی بہن کی طرف سے درخواست دی گئی. پھر اس درخواست کو جب خارج کیا گیا, یہ کہا گیا کہ 17 کے بعد دیکھا جائے گا. اور یہ درخواستیں جب خارج ہو رہی تھیں یا اغوا ہوا تھا, ان دنوں میں صحت کے حوالے سے اور سختیوں کے حوالے سے خبر نہیں. 3 تاریخ سے سختیوں کے حوالے سے یا صحت کے حوالے سے خبر نہیں چلی تھی. جب یہ خبر چلی تو اضطراب بڑا, لوگوں میں تشویش بڑی. تو پھر ہم نے کیونکہ احتجاج پنجاب کے اندر ہم نے احتجاجوں کی کال دی تھی, اس کو ہم نے واپس لیا اور کہا کہ اسلام آباد ڈی چوک کریں گے. اچھا ایس یو کانفرنس یونائٹڈ نیشن کے اندر وہاں پر تقریریں ہوتی ہیں, وہاں پر کانفرنس ہوتی ہے, وہاں پر لوگ باہر احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں احتجاج کرنا جرم ہے؟ بتائیں نا, جرم ہے. سر یو این ملک نہیں ہے کوئی, اور نہ وہاں پہ کوئی ریڈ زون ہے, نہ وہاں پہ ڈی چوک ہے جس کے اوپر پابندی ہے کہ آپ اس کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے. ایک لڑکی کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے اور پھر اگر اسٹوڈنٹس وہاں کھڑے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر بھی لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے. یہ ہے ان کا اصل چہرہ. فارم 47 والے جو چاہتے ہیں کہ ملک ان کی مرضی کے مطابق چلے, یہ آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں, جس وجہ سے انہوں نے پابندی بھی لگائی, جس وجہ سے انہوں نے سارا یہ کیا. پھر درمیان میں خان صاحب کی طبیعت کے حوالے سے ساری چیزیں چلی, تو ہم نے فوراً ان کو کہا کہ ملاقات کی ایکسیس دی جائے. اگر یہ ایکسیس نہیں دیتے تو احتجاج کرنا ہمارا حق ہے. احتجاج کے نام پر یہ کہہ دینا کہ یہ کوئی تشدد کر رہے, ہم تو نہیں کر رہے. ہمیں اجازت تھی, این او سی ملی. لاہور میں آپ نے دیکھا, سنجانی دیکھا, کوئی بتا دیں ہم نے گملہ توڑا. وہ سر پورے ملک کے اندر اسلام آباد ہی کیوں, پھر ڈی چوک ہی کیوں, پھر ریڈ زون ہی کیوں؟ آپ کسی اور جگہ کر سکتے ہیں, آپ F9 پارک میں کر سکتے ہیں, آپ اسی طرح وہ مویشی منڈی جو سنجانی میں ہے وہاں کر سکتے ہیں, آپ خیبر پختونخوا کے اندر کر سکتے ہیں, آپ پنجاب لاہور کے اندر کر سکتے ہیں, یا صرف اسلام آباد ہی کیوں سر؟ اسلام آباد اس لیے کرنا ہے کیونکہ یہاں پر فارم 47 کی وفاقی حکومت ہے اور یہاں پر ان کو زیادہ جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے. سر اڈیالہ جیل پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہے سر. یہ اگر پابندی لگی ہے پنجاب گورنمنٹ نے لگائی ہے, آپ ان سے بات کریں, انہوں نے ختم کرنی ہے. یہ کے پی کے کہیں بارڈر پہ جا کر دیں, آپ نے افغانستان کو دکھانا ہے احتجاج.
آپ نے اس جگہ پر کرنا ہے جہاں پر ناجائز حکومت ہے, ناجائز مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے مرکز میں کرنا ہے. اور ہم پرامن احتجاج اور پنجاب کے اندر جائز گورنمنٹ ہے, اور سر اڈیالہ جیل پنجاب کے اندر آتی ہے, جی وہاں ہوم ڈپارٹمنٹ کے سامنے جا کے کریں نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کا ایک نوٹیفیکیشن کافی ہے آپ کی ملاقات کے لیے. ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ کے سامنے بھی کیا ہے, لاہور میں بھی احتجاج کیے ہیں. یہ احتجاج ہم نے ان سے پوچھ کے تو نہیں کرنا کہ ہم نے کس جگہ پر کرنا ہے. ہاں ڈی چوک میں آئین کے اندر لکھا ہوا ہے ٹھیک کہ ہو ڈی گئے. چوک کرتے ہیں. اچھا اور اگر لکھا ہوا اچھا, ہے مجھے اجازت ہے, میں نے چھوٹی سی بریک لینی ہے. عفنان صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کل اگر پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد آتی ہے تو آپ کے پاس کیا لاہے عمل ہے. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. ہر بندہ ان کی گرفت میں ہو, چاہے کوئی جرنل ہو, چاہے کوئی میجر ہو, چاہے کوئی جج ہو, کوئی بھی ہو, تو کیا یہ باہر کا ایجنڈا پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کا ایجنڈا ہونا ہے؟ تو یہ صرف اور صرف ان کے پاس کوئی کسی چیز کی منطق یا جواب نہیں ہے. تو پھر جب جواب نہ ہو تو پھر آرام سے کہہ دو جی اسرائیل کے ایجنڈا. بھائی آپ ثابت کریں نا, کیا ہم نے فلسطین کے لیے احتجاج نہیں کیا؟ کن لوگوں نے فلسطین کے حق میں بھی احتجاج کرنے کے اوپر لوگوں کو اٹھایا؟ آپ لوگوں نے. تو وہ ثابت آپ کو کنڈکٹ کرتا ہے کون کھڑا ہے. دوسری بات یہ رہ گئی, دیکھیں یہ شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس جو ہے, اس کے اندر ایک ایجنڈا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے. مجھے بتا دیں کہ ان 2 سالوں کے اندر کوئی فنڈامنٹل رائٹس کی ویولیشن نہ کی گئی ہوں. مجھے بتا دیں اس سے پہلے جو ابوری سیٹ اپ تھا یا درمیان یا اس سے پہلے 16 مہینے ان کی حکومت تھی, اس وقت نہ کی گئی ہوں. جب ایک غیر آئینی طریقے سے ایک حکومت کو ہٹایا جاتا ہے, لوگوں کو بنیادی حقوق کو سلب کیا جاتا ہے, کوئی احتجاج کرتا ہے پکڑ لیا جاتا ہے, لوگوں کو آفرز کی جا رہی ہیں کہ آپ ووٹ آئینی ترمیم کے لیے گئے, ان کو ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, ان کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں. کہاں پر بنیادی حقوق ہیں جن کی کس چیز کے انہوں نے لیکچر دینا ہے؟ دیکھیں باہر سے بے شک 200 ملکوں کے وزیر اعظم آ جائیں, آپ کے ملک کے اندر تب آپ کا ملک خوشحال ہو سکتا ہے جب آپ کے ملک کے اندر رول آف لا ہو. جب ایک ڈاکو حکومت, چور حکومت آ اچھا ویسے پنجوتا صاحب آپ رول آف لا کی بات کریں, اچھی بات ہے, اور میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کی پیروی ہونی چاہیے پاکستان میں. لیکن یہ جو ملاقات کا ایشو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کی درخواست ریجیکٹ کر دی تھی, اور آپ ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ کورٹس کے فیصلوں کی عزت ہونی چاہیے, سپریم کورٹ آپ پاکستان کا فیصلہ امپلیمنٹ کریں. آپ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں, تو یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جی آپ کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ 17 تاریخ کے بعد ہو جائے گی جب یہ چھٹیاں ختم ہو گئی. تو جب کورٹ یہ کہہ رہی ہے تو آپ اس حکم کو کیوں نہیں مان رہے؟ کون سی کورٹ؟ عامر فاروق صاحب, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں آپ گئے تھے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے, نورین نیازی صاحبہ نے درخواست دی تھی. جواب دے دیا ہے. یہ وہی عامر فاروق صاحب ہیں جن کے ساتھی ججوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, ایجنسیوں کی طرف سے پریشر ڈالا جا رہا ہے, اور وہ خاموش رہے. یہ وہی عامر فاروق صاحب ہیں جنہوں نے, جیسے قاضی فیصل صاحب نے مکمل طور پر سوچا ہوا ہے, پلان بنایا ہوا ہے. دیکھیں وہ ذاتی عدالت ہیں ان کی, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے کئی فیصلے, عامر فاروق صاحب کے فیصلے, آپ نے ان کو خوش آمدید کہا تھا. انتظار بھائی کی درخواست گئی ہے اور انہوں نے اس کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دی اور کہا ہے کہ جناب یہ جو معاملہ ہے یہ 18 کو فکس کیا. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, وہی ہیں جو لوگوں کو اغوا ہوتے ہیں اور ان کی بازیابی کے لیے کوئی سدباب نہیں کرتے تھے. عامر فاروق صاحب نے یہی فیصلہ دیا تھا جس کے مطابق الیکشن پٹیشنز کے حوالے سے, الیکشن ٹرائبیونلز کے حوالے سے معاملہ تھا, انہوں نے اس کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال کر دوبارہ الیکشن کمیشن کو بھیجا. تو کئی مثالیں ہیں, تو ان کی آپ کیا بات کرنی ہے آپ؟ اچھا آپ سے آخری سوال ہے پنجوتا صاحب, یہ فرمائیے کہ کل ہر صورت آپ ایک احتجاج کریں گے اور پورے پاکستان سے آئیں گے ریڈ زون میں؟ بالکل جی, ہر صورت احتجاج ہوگا, پرامن احتجاج ہوگا. ریڈ زون کی بات نہیں ہے, ڈی چوک کی بات ہے, اور انشاءاللہ ہم کریں گے. اور ڈی چوک تک پہنچیں گے آپ؟ جی ڈی چوک تک. ڈی چوک کوئی پاکستان سے باہر ہے یا کوئی ایسی لائن ہے جہاں پر پہنچنا وہ جو ہے وہ گناہ ہے؟ بالکل پہنچیں گے. عوام اور آپ خود بھی آئیں گے اور گنڈا پور صاحب بھی آئیں گے, آپ خود بھی آئیں گے اور گنڈا پور صاحب بھی آئیں گے. میں پچھلی دفعہ بھی تھا, خود بھی آئیں گے اور گنڈا پور صاحب بھی آئیں گے. کے اندر بھی کھڑے رہے, ہم نے پرچے بھی لیے ہیں, ہمارے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بھی ہوئے ہیں, قتل کے مقدمات بھی ہوئے ہیں, اور ہم فیس کر رہے ہیں, اور ہم تو ڈٹ کے کھڑے ہیں. پنجوتا صاحب میرا سوال ہے کہ آپ خود بھی آ رہے ہیں اور گنڈا پور صاحب بھی آ رہے ہیں؟ میں خود پچھلی دفعہ بھی آیا تھا, اب بھی آؤں گا, اور گنڈا پور صاحب بھی آئے تھے, اب بھی آئیں گے. جی جی عفنان صاحب فرمائیے. میں ایک بات ایڈ کر دوں بیچ میں. دیکھیں میں لانا تو اس کے اوپر جس نے رنجیت سنگھ سے پیسے لیے, لانا تو اس کے اوپر جس نے رومیتا شیٹی سے پیسے لیے, لانا تو اس پارٹی کے اوپر جس نے فورن فنڈنگ لی اور اس کے بعد فورن ایجنڈے کو پورا کیا.
یہ پوری لانت بھیجا کریں، آدھی نہ بھیجا کریں، مس کر گئے یہ بیچ میں کچھ باتیں، بالکل لعنت اور یہ دوسروں کو چور ڈاکو اور آئین کی کہانیاں بتا رہے ہیں۔ بھائی یہ جو آر ٹی ایس بٹھا کے آیا تھا وہ آئین اور قانون کے مطابق آیا تھا، آر ٹی ایس آئین اور قانون کے مطابق بٹھایا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے عدالتوں کو گھر کی اپنی لونڈی سمجھنا شروع کر دیا کہ آپ کے حق میں فیصلے آئے تو عدالتیں ٹھیک ہیں، نہ آئے تو عدالتیں بری ہیں۔ اس طرح تو نہیں ہو سکتا، مطلب کہ جج بھی وہ پسند ہے جو حق میں فیصلے دے ہیں۔ یہ کون سی، یہ کس آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جج جو پسند ہوگا اس کے حساب سے فیصلے چلیں گے؟ مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی وہ جج پسند ہے جو ان کے حق میں فیصلے دے، ورنہ کیا کہتے ہیں کوئی وہ والا جج بھی نہیں پسند۔ تو یہ کون سا آئین اور قانون ہے؟ جس نے 190 ملین پاؤنڈ کے کرپشن کی ہے اس کے اوپر لعنت ہے، جس نے 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کی اس پہ لعنت ہے، جس کی بیوی بیٹھ کے پیسے کھاتی رہی اس پہ لعنت ہے۔ آپ لوگ دوسروں پہ لانتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے کہ الفاظ ٹھیک کرنا، الفاظ کا چناؤ ٹھیک ہونا چاہیے بھائی، آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس طرح تمیز سے بات کیا کرے، نہیں ان کو بولے تمیز سے بات کیا کرے، اوقات سے باہر نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ بھائی میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو غیر تہذیب یافتہ ہو۔ آپ لوگوں کو لانتے بیچتے پھر رہے ہیں، اپنا کوئی چیز سیدھی نہیں ہے، دوسروں کو آپ بول رہے ہیں۔ کوئی طریقہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں؟ کوئی آپ لوگ کوئی تمیز سیکھے، کوئی بات سیدھی کرنا سیکھے۔ ہر وقت آپ لوگ اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر۔ جس نے 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کی ہے اس کے بارے میں بتائیں نا، جس نے باہر یہودیوں کے ساتھ پیسے پکڑے ہیں اس کے بارے میں بتائیں، آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں، یہودی ہو گئے وہ اس پہ لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں؟ صاحب آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں، جس لیول پہ یہ چل رہی ہے اب میرا نہیں خیال کہ اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور آئینی ترامیم کس لیول تک پہنچی ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف اپنی ان پٹ دے رہی ہے، یہ ان سے سوال کریں گے۔ بریک کے بعد دوبارہ ضرورت۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ پروگرام کے اس حصے میں بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے، سینیٹ آف پاکستان کے ممبر بھی ہیں، اور آج کیونکہ جو پارلیمانی کمیٹی تھی جس نے ترامیم کا فیصلہ کرنا تھا اس اجلاس کے اندر بھی شریک تھے۔ تو علی ظفر صاحب، اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اتفاق رائے بہت قریب پہنچ گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد یہ ترامیم ہو جائیں، تو آپ کے سامنے تھا، تو کیا واقعی مولانا فضل الرحمان صاحب اتفاق کر چکے ہیں گورنمنٹ سے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے؟ دیکھیں جاوید صاحب، ایشو یہ ہے کہ میری نظر میں محل 8ویں یا 9ویں یہ میٹنگ تھی اس کمیٹی کی، تو جو پہلے دن پوزیشن تھی جدھر یہ کمیٹی کھڑی تھی وہاں ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ آج بھی کھڑی ہے، بلکہ زیادہ کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے۔ پہلے دن جب میٹنگ تھی تو کوئی کسی قسم کا ڈرافٹ آئینی ترمیم کا سامنے نہیں تھا، صرف افواہیں تھیں کہ شاید 80-90 امینڈمنٹس کی کوئی ترمیم لے کے آ رہی ہے حکومت۔ تو پہلے دن تو اس طرح گزرا، پھر آہستہ آہستہ ڈرافٹ شیئر ہونا شروع ہوئے، اور آج کی پوزیشن یہ تھی کہ ایک ڈرافٹ تھا حکومت کی طرف سے، ایک ڈرافٹ تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے، ایک ڈرافٹ ہے JUI کی طرف سے، ایک ڈرافٹ ہے MQM کی طرف سے، ایک ڈرافٹ آج نیا ANP کی طرف سے بھی آیا، اور یہ سارے جو مختلف ڈرافٹ تھے قانون کے وہ ایک دوسرے سے 100 ڈگریز مختلف تھے، یعنی کہ کنسنسس ہونے کے بجائے وہ ایک طرح سے نظر آ رہا تھا کہ ہر طرف سے ڈائیورجنس ہے، ہر طرف سے مختلف آرائے ہیں۔ اب اس سچویشن میں، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے بتایا آج میٹنگ میں کہ مولانا صاحب نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے PTI کو کہ میں پیپلز پارٹی سے ملاقات کر رہا ہوں اور میں اسی طرح PML سے ملاقات کروں گا اور اس کے بعد آپ سے ملاقات کروں گا، پھر ہم کوئی آگے کوئی بیان دیں گے کیا ہمارے پاس ڈرافٹ ہے، کوئی ایسا ڈرافٹ جس پہ سارے بات کر سکیں۔ تو یہ پوزیشن تھی، یہ آج ہم نے ایکسپلین کیا، اور اسی لیے پھر میٹنگ 17 تاریخ کے بعد گئی۔ تو اگر آپ میٹنگ کا حال دیکھیں، یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا کا جو الائنس ہے وہ ابھی تک قائم ہے، وہ ٹوٹا نہیں ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ ہیں اس وقت بھی۔ جی دیکھیں، مولانا صاحب نے اپنا ڈرافٹ دیا ہے، ہماری اس کے اوپر مشاورت نہیں ہوئی اس ڈرافٹ کے اوپر، وہ ڈرافٹ انہوں نے اپنا دیا ہے۔ اب جب ایک ہمارے پاس ڈرافٹ آئے گا تو ہو سکتا ہے ہم بھی ایک اپنا سوچیں کہ اگر آئینی ترمیم کرنی ہے
تو پھر ضرور ایک آئینی ترمیم سب سے پہلے تو یہ ہونی چاہیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو درست کیا جائے. دوسری ترمیم یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کے جو حقوق ہیں تقریر کرنے کے, احتجاج کرنے کے, اس کو مضبوط کیا جائے. تیسرا جو ریفارم میں آئینی امینڈمنٹ کی ضرورت ہوگی جس میں آپ کو الیکشن کی جو قوانین ہیں ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. پانچواں کیئر ٹیکر رجیم جو ہے اس کو بہتر کرنے کی, اس کو زیادہ آزاد کرنے کی اور انڈیپینڈنٹ کرنے کی اور امپارشل کرنے کی ضرورت ہوگی. اسی طرح پھر آ کے آپ کو جوڈیشل ریفارم کی بھی ضرورت ہوگی, اور جوڈیشل ریفارم صرف سپریم کورٹ تک نہیں محدود رہنی چاہیے, وہاں سے شروع نہیں ہونا چاہیے, شروع ہونا چاہیے نیچے سے سول کورٹ کی عدالتوں سے اور پھر ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ پہ آنا چاہیے. تو ہمارا پھر تو یہ اس قسم کی ترامیم آئیں گی اور وہ کسی پریشر میں یا کسی ٹائم لائن کے مطابق نہیں فیصلے ہوں گے, وہ ہمارے اوپر پھر اس پہ پوری بحث ہوگی اور مے بی 8-9 مہینے نہ لگے لیکن کم از کم 5-6 مہینے تو ضرور لگیں گے اس پہ ساری ڈسکشن کرنے کے. تو یہ ہے پوزیشن. دوسری طرف حکومت آپ اپنا ایک مسودہ پیش کریں گے, آپ کی طرف سے بھی تجاویز آئیں گے؟ جی اگر ضرورت پڑی, اگر ہم نے دیکھا کہ یہ ابھی تو 7-8 پارٹیز جن کا میں نے ذکر کیا ان میں سے 5 یا 6 پارٹیز کے اپنے ڈرافٹ تو آپس میں ملتے نہیں, تو اب جب تک ایک یونائٹڈ ڈرافٹ کم از کم حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں سے نہیں آتا اور پھر ایک فائنل ڈرافٹ مولانا صاحب سے نہیں آتا, کی طرف سے نہیں آتا, تب تک ہمارا فائدہ ہی نہیں اس ڈسکشن کرنے کا. آج ریکویسٹ کی گئی تھی ہم سے کہ آپ کلوزز کم از کم کچھ کلوزز ڈسکس کریں, تو ہم نے کہا وہ کچھ 100 میں سے ایک کلوز کو ڈسکس کرنے کا فائدہ نہیں. پہلے تو ان پرنسپل جو فیصلے ہیں کہ آئینی عدالت بننی ہے, بینچ بننا ہے, اگر آئینی عدالت بننی ہے تو کس طرح کی اس کی کنڈیشنز ہوں گی, فنڈامنٹل رائٹس بنیادی حقوق کا کیا ایشو ہوگا, ہائی کورٹ کا کیا مسئلہ کس طرح سالو ہوگا, الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ کیا بات ہوگی, آرمی کورٹس پہ کیا تجویز ہے. جب تک یہ ساری چیزیں ایک ہی ڈاکیومنٹ میں نہیں آئیں گی تب تک ہمارا کامنٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, اور ہم اس قسم کی پھر ڈسکشن میں حصہ بھی نہیں لیں گے اگر اس طرح پیس میل ڈسکشن کرنی ہے. 18ویں ترمیم کی جب ڈسکشن ہوئی تھی تو لیکن صاحب ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ SEO کے خاتمے کا انتظار کر رہی ہے, اور جب 17 تاریخ کو گورنمنٹ فارغ ہوگی تو 18 یا 19 تاریخ کو یہ اجلاس بلا کے اپنی ترامیم پاس کروا لے گی, کیونکہ 25 تاریخ ان کی ڈیڈ لائن ہے, اس سے پہلے انہوں نے یہ کروانا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اب اس پوزیشن میں ہے کہ یہ کروا سکے ترامیم پاس؟ دیکھیں, اگر تو حکومت کے پاس نمبر ہوتے تو یہ اس ساری کانفرنس سے پہلے ہی وہ بلا چکے ہوتے, اور وہ اتنی کوشش نہ کر رہے ہوتے کہ ساری جماعتیں اکٹھے ہوں, اور وہ ہمیں اتنا نہ کر رہے ہوتے میٹنگز ہمارے ساتھ. وہ پھر جس طرح پہلے انہوں نے کیا اور تاریخ میں جس طرح ہوتا رہا ہے کہ وہ اگر آئینی ترمیم کرنی تھی اور نمبرز ہوتے تو وہ کر چکے ہوتے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس نمبرز ہیں. ابھی تک تو ان کے پاس مولانا صاحب کی حمایت بھی نہیں. اگر مولانا صاحب کی حمایت آ بھی جاتی ہے تب بھی ان کو کم از کم 4 یا 5 MNAs چاہیے ہماری سائڈ سے نیشنل اسمبلی میں, PTI کے MNAs, اور ان کو 2 کم از کم سینیٹرز چاہیے سینٹ میں. تو وہ جب تک نہیں ہوں گے ان کا آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی, اور میری نظر میں ابھی تک وہ پریشان ہیں, کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس یہ نہیں ہے. دوسری چیز ایک اور جاوید صاحب آپ کو بتاؤں, میں اپنا آپ کو ویو پوائنٹ دوں کہ تاریخ آپ پاکستان کی اٹھا لیں, جب بھی آپ نے آئین بنانے کی کوشش کی ہے اور یا ترمیم کرنے کی کوشش کی ہے کنسنسس کے بغیر, وہ نقصان ہی ہوا ہے آپ کو. چاہے آپ کو 1956 کی کانسٹیٹیوشن دیکھ لیں, مارشل لاء لگ گیا تھا, اس کے بعد وہ کنسنسس سے نہیں تھی. 1962 کی کانسٹیٹیوشن کنسنسس سے نہیں تھی, پھر مارشل لاء لگا. 58-2 بھی ایک ڈکٹیٹر نے لگایا تھا. آپ دیکھیں کتنی بار پارلیمنٹ ٹوٹا اور کتنی بار اس کی وجہ سے نقصان ہوا جب تک 18ویں ترمیم نہیں آئی. اس طرح جتنی کنسنسس کے بغیر ترامیم ہوں گی وہ نقصان پہنچائیں گی. اس لیے اگر ہم کوئی آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں, اتنی بڑی ترمیم کرنے جا رہے ہیں کہ آپ پوری عدالتیں تبدیل کر رہے ہیں اور جوڈیشل نظام تبدیل کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو ضروری ہے کہ آپ کنسنسس کے ساتھ ہوں. تو اگر یہ لے بھی لیں گے نمبرز, جو کہ ممکن نہیں ہے, لے بھی لیں گے تو قوم اس کو اس قسم کے امینڈمنٹ کو
कभी उस पर आमादा नहीं होगी। ठीक हो। अच्छा अली जफर साहब, मैंने ब्रेक लेने सवाल आप छोड़ के जा रहा हूं कि एक तासुर उभर रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट के साथ राब्ते में हैं और वो सेनेट के अंदर भी हैं, कौमी असम्बली के अंदर भी हैं। गवर्नमेंट को जितने भी वोट्स की जरूरत पड़ी आपकी पार्टी के लोग टूट के वोट दे देंगे, सेनेट से भी और कौमी असम्बली से। क्या ये बात दुरुस्त है? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अली जफर साहब, ये फरमाइएगा कि क्या आपके लोगों के टूटने का इम्कान है? क्योंकि 63A जो है वो तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका है कि पहले वोट कास्ट होगा और फिर अगर आप इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त देंगे तो फिर वो शख्स डी सीट होगा। अगर आप दरख्वास्त नहीं देते फिर भी वो डी सीट नहीं हो सकेगा। तो कहीं इम्कान ऐसा तो नहीं कि आपकी पार्टी के लोग लपेट ले गवर्नमेंट? कि देखें, ऐसा वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, और जब से ये जजमेंट आई है, बल्कि उससे पहले भी उनको शायद पता था कि जजमेंट आने वाली है, उससे पहले भी कोशिश करते रहे और वो कोशिश जारी रखेंगे। लेकिन उस कोशिश में वो फिलहाल नाकाम है और नाकाम ही होंगे एंड तक। सेनेट का मैं पार्लियामेंट्री लीडर भी हूँ PTI में, और मैं सेनेट का आपको बड़े क्लियरली बता सकता हूँ कि सारे सेनेटर्स जो हमारे हैं 19 के 19 वो बिल्कुल सेफ हैं, वो महफूज जगहों पे हैं, और वो इनफैक्ट आप उनको कांटेक्ट भी नहीं भी कर सकते जब तक ये मामला तय नहीं होता। इसी तरह नेशनल असेंबली के जो मुझे इंफॉर्मेशन है और जो मेरी डिस्कशन हुई है अपने कॉलीग्स के साथ, तो वहाँ भी शायद अफवाहें काफ़ी हैं, लेकिन रियलिटी में असल ऐसी कोई पोजीशन नहीं है कि हमारा एक भी बंदा इस वक्त टूटा हो। प्रेशर्स हो रहे हैं लेकिन वो सारे अपनी अपनी जगह हैं। तो मेरी नजर में आपने कौमी असम्बली के अरकान और सेनेट के अरकान जो है उनको महफूज मकामात पे शिफ्ट करके वहां पे लॉक कर दिया। उनको महफूज रखा है, वो महफूज हैं जगहों पे, अपने अपनी जगहों पे हैं, उनको फैसिलिटेट किया हुआ है, और वजह यही है कि किसी किस्म का प्रेशर उन पे ना डल सके। वो अपने वॉलंटरीली अपने महफूज जगहों पे गए हुए हैं, ताकि ऐसा ना हो जिस तरह पहले हमने देखा था कि किसी को फोर्स करके, किसी को ताकत का इस्तेमाल करके, किसी को प्रेशराइज करके तो किसी किस्म का वोट ले लिया। हमने फैसला कर लिया है, और ये हमने राइटिंग में ये फैसला करके इन्फॉर्म भी कर दिया सबको कि हम अगर ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी जबरदस्ती, तो हम उसमें वोटिंग नहीं करेंगे। ठीक, और ये सब आपने केपी में रखे हुए हैं सर? जी, मुख्तलिफ जगहों पे हैं, अब एग्जैक्ट जगह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं राब्ते में हूँ सबसे। ठीक हो। अच्छा ये फरमाइए सर, आज जो कमेटी के इजलास में कोई तल्ख कलामी हुई है आप लोगों की, शायद नून लीग के लोगों से, पीपल्स पार्टी के लोगों से? जी देखिए, मेरा ख्याल है तल्ख कलामी आप जरूर हुई है, लेकिन वो मकसद है कि एंड पे दो हमारे कई मेंबर्स थे जो कमेटी के, उनके दरमियान हुई, लेकिन ऐसा हो जाता है, ऐसा आपने देखा है। उसकी वजह से जो मीटिंग थी वो नहीं खत्म हुई। मीटिंग बड़ी डिटेल में डिस्कशन होती रही थी हमारी, और यही हम समझा रहे थे हुकूमत को कि जनाब आप हमारी एडवाइस मांगें, आप जल्दबाजी ना करें। आपको 25 की जो डेडलाइन का प्रेशर है ये गलत बात है। आप अगर वाकई जेन्युइनली तरमीम चाहते हैं तो फिर आप बाकायदा पहले कंसेंसस डेवलप करें, इस पे डिस्कशन करें, और फिर हम आगे चल सकते हैं। तो फिर उसके एंड पे जाके हुई थी ज़रूर कि इशू पे तल्ख कलामी। उस पे शायद एक मेंबर ने ये कहा कि वक्त ज़ाया हो रहा है, दूसरे मेंबर ने कहा कि आप ये क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वक्त ज़ाया हो रहा है। लेकिन वो फिर उसके बाद वो जो तल्ख कलामी थी वो उस पर सेटल कर दिया उसको। वो एक सेकंड के लिए थी, लेकिन उसको मैं ख्याल है किसके दरमियान हुई तल्ख कलामी? जी देखिए, मैं आई थिंक वो बता देंगे, जिनसे आप जो जिनके साथ हुई वो खुद ही बता देंगे। मैं इसको इतनी अहमियत नहीं देता, इसलिए मैं इसको रेलेवेंट नहीं समझता। और ओवरऑल जो एक सीजन्ड पॉलिटिशियंस थे, सारे सीजन्ड सियासतदान हैं, सेनेटर्स भी हैं, MNAs भी हैं, तो जनरली तो हमारी गुफ्तगू मंतक पे और एक तरह से जिसको पार्लियामेंट्री बहस होती है उस तरह हुई थी।
اس میں آوازیں اونچی بھی تھیں، دھیمی بھی تھیں، لیکن ضرور ان کا اب ہر ایک پارٹی نے اپنا اپنا سٹینڈ لیا، جو ایک پارلیمنٹ کی رواج ہے۔ باقی اگر کسی 1 سیکنڈ کے لیے یا 2 سیکنڈ کے لیے تلخی ہو گئی، میرا خیال ہے اس کو ریلیونسی ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ علی ظفر صاحب، آپ سے آخری سوال یہ فرمائیے گا، کل آپ واقعی احتجاج کر رہے ہیں اور ڈی چوک پہنچیں گے آپ لوگ؟ جی دیکھیں جاوید صاحب، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے اور اس پہ بہت ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے، پی ٹی آئی کے اندر بھی ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے، اور ایک ڈیبیٹ یہ ہے کہ چونکہ اتنی اہم ایک کانفرنس ہو رہی ہے اور بڑی دیر بعد پاکستان کی اندر یہ کانفرنس ہو رہی ہے، تو یہ ایک نیشنل ایشو ہے، یہ ایک قوم کا ایشو ہے، اور اس میں ہمیں اپنی جو بھی لڑائیاں ہیں وہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بند کر دینی چاہیے، تاکہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن ہم اس کو سائڈ پہ کر کے برداشت کریں، اور پوری طرح برداشت کریں قوم کی خاطر، پاکستان کی خاطر، اور یہ احتجاج نہ کریں۔ یہ ایک رائے تھی، میری بھی پرسنلی رائے یہی ہے اور تھی بھی، لیکن ایک دوسری طرف رائے یہ بھی تھی کہ نہیں، جب ایک بار لڑائی ہو رہی ہو تو پھر کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہم اس کو پوری طرح بھرپور اپنا جو ہم نے پہلے اناؤنس کیا ہوا ہے احتجاج کریں۔ پھر ایک مڈل گراؤنڈ بھی آئی، اور مڈل گراؤنڈ یہ آئی کہ ٹھیک ہے ہم احتجاج نہیں کرتے، لیکن کم از کم جو عمران خان صاحب ہیں، جو بانی ہیں پی ٹی آئی کے، ہمیں خدشات ہیں، ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، کم از کم آپ 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے ایک ہم میں سے، میں ہو جاؤں، کوئی اور ہو جائے، ہم میں سے کسی کو ملنے کی اجازت دے دیں، تو ہم پھر احتجاج نہیں کریں گے۔ تو ہم نے ایک طرح سے یہ ایک بڑا اچھی آپشن حکومت کو دی تھی، اور حکومت جس کا کام ہے، جس کے پاس سارے اختیارات ہیں، ان کو یہ اتنی معمولی سی بات تھی، کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بھی اس کا اناء کا مسئلہ یا پتہ نہیں کس چیز کا مسئلہ بنا دیا، اور وہ ابھی تک نہیں مانے۔ اس کے باوجود بھی لگتا یہ ہے کہ ہم پھر بھی حالانکہ ہماری ڈیمانڈ نہیں مانی گئی، ہم پھر بھی ہو سکتا ہے اس کو پاکستان کی خاطر اس ظلم کو بھی برداشت کریں اور اس کو پوسٹ پون کر دیں، لیکن یہ فائنل فیصلہ تو خیر کال آف کر دیں، امکان ہے کہ مظاہرے کو کال آف کیا جا سکتا ہے؟ جی یہ امکان بالکل ہے، اور صرف پاکستان اور نیشنل انٹرسٹ میں یہ کیا جائے گا اگر یہ کیا جائے گا۔ اور کس وقت تک امکان ہے اس کا؟ دیکھیں جی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، ہم ابھی تک اس پہ ہو رہی ہے ڈسکشن، بھرپور ڈسکشن ہو رہی ہے، مختلف، انفیکٹ ہمیں ریکویسٹ مولانا صاحب سے بھی آئی ہے، جماعت اسلامی نے بھی یہی ریکویسٹ کی ہے، اور بھی آپ جیسے دوست ہیں جو یہی مشورے دے رہے ہیں، اور میرا خیال ہے ایک کنسنسس بلڈ ہوگا انشاءاللہ جب ہم اس کو فائنل اناؤنس کریں گے۔ علی ظفر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ خواہ صاحب۔ میں علی ظفر صاحب کے الفاظ کو پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر سمجھتا ہوں، اور ساتھ میرا یہ بھی خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات ہونے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو ملاقات کروانے میں حرج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔